बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। आज ना तो कोई बड़ा ऐलान हुआ, ना ही कोई बड़ा फैसला किया गया, कोई आर या फिर पार भी नहीं हुआ। मीनार पाकिस्तान पर अपोजिशन की जानिब से रिवायती तकरीरों के साथ जलसा खत्म हो गया। मौजूदा हुक्मरानों को घर भेजने की सियासत करने वाले अपनी ही सियासत को अगले साल यानी कि 2021 पर ले गए हैं। जिस मकसद को हासिल करने के लिए अपोजिशन खुद भी निकली, अवाम को सड़कों पर निकाला और जिस मकसद के लिए पीडीएम के नाम से एक प्लेटफॉर्म तश्कील दिया गया, क्या आज के इस जलसे के बाद वो मकसद हासिल हो सका? हारून साहब के साथ इस पूरे प्रोग्राम मुकाबिल में जब डिबेट होगी तो आज के इस मीनार पाकिस्तान पर होने वाले जलसे में जो मुतनाज़े तकरीरें हुई, मुतनाज़े जुमले बोले गए, इसके ऊपर मैं हारून साहब से तफसील के साथ बात करूंगी। हारून साहब, तकरीरों के ऊपर और मुतनाज़े जुमलों के ऊपर मैं तफसील से आप 1 बाय 1 मरहलावार इसके ऊपर बात करूंगी। मगर सबसे पहले तो जिस पावर शो का दावा किया जा रहा था कि बस ये ताबूत में आखिरी कील साबित होगा, तो वो शो आज का फ्लॉप हुआ, कामयाब हुआ, मकसद हासिल हुआ या नहीं हुआ? बाबू, जो गालिब ने कहा था कि सुना था कि गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए थे पे तमाशा न हुआ। 4-5 घंटे तबीयत आज ख़राब थी, इसके बावजूद बड़े गौर से तकरीरें सुनी और हासिल कलाम कुछ भी नहीं। यानी ना तो वो तारीख दे सके मार्च की, यानी कम अज़ कम ये कहते कि भाई फरवरी में करेंगे, इस पर भी इत्तफाक राय नहीं हो सका। जनवरी की रातें तो किसी को यहाँ इस्लामाबाद में कोई बसर नहीं कर सकता, लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है। मारगला पे बर्फ़ गिरती है पिछले कई बरस से और -3 तक टेम्परेचर जाता है ये जनवरी में। ये फरवरी में कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते। मिड फरवरी में जाके मौसम ठीक होना शुरू होता है। और अगर जलसे में 20,000 से ज्यादा आदमी नहीं आए, ये है असल फिगर, प्रॉपर्ली चेक। ज्यादा नहीं आए। देखिए, वो एक रिपोर्टर ने मैक्सिमम में, हमेशा जब आप किसी पे तनकीद कर रहे हो तो उसको थोड़ी सी राहत देनी चाहिए। 20,000 का वादा मौलाना ने किया था मरियम साहिबा से, तो उन्हें बताया गया था उनके खैर खाओं ने कि ये वादा जरूर 20,000 का कर रहे हैं, मगर ये लाएंगे थोड़े आदमी, और वो लाए, काफी आदमी उनके नजर आ रहे थे। बाकी लाहौर वाले तो बिल्कुल ही नहीं निकले, हद ही हो गई। और सेंट्रल पंजाब से भी लोग आए और बसों में भर भर के, पैसे भी इससे ज्यादा तो कभी खर्च नहीं किए होंगे। अच्छा। और घर घर गए, वो इमरान खान तो घर घर नहीं गया। देखिए, इसका 30 अक्टूबर से बार बार वो मुआवजा कर रहे थे। वो जलसा किसने कराया था? कह रहे थे जलसा किसने कराया था? उसके ऊपर वो जलसा अल्लाह ने कराया था। लोगों के दिलों में उसकी रगबत डाल दी थी और वो लोग आए थे, एवरीबॉडी नोज, वो लोग आए थे जो जलसों में जाते ही नहीं है। खातीन आई थी, मिडिल क्लास की, अपर मिडिल क्लास की, बच्चों को साथ लेके आई थी। और आलम यह था कि उसकी ताब लाना मुश्किल था। लोग फरते जज्बात से रो रहे थे, उन्हें एक इनकलाब नजर आ रहा था। इनकलाब आया नहीं, वैसे वो तो ना भुट्टो साहब ने इनकलाब लाया, ना नवाज शरीफ साहब लाया, ना इमरान खान लाया। वो इसलिए कि किसी में फहम ही नहीं था। इनकलाब एक आदमी लाया था, उसका नाम था मोहम्मद अली जिनाब, जो बात कह देता था उससे कभी मुनहरिफ नहीं होता था। जिसके किसी को आज के जमाने में होता उसका एक क्लिप भी न चला सकते कभी, इसलिए कि उसको अल्लाह ने दानाई भी कमाल दर्जे की अता की थी, सूझबूझ भी कमाल दर्जे की थी, और सदाकत शारी में भी उसका कोई सानी नहीं था। बाकी तो ये सब इस तरह की बातें करते हैं, मगर वो बड़ा, और इतना बड़ा, उसका 1/3 था ये। देखिए, उसमें जो लोग खिलाफ थे इमरान खान के, यानी एस्टेब्लिशमेंट में, उन्होंने भी तस्लीम किया कि 66,000 आदमी हैं कम से कम। ठीक। और वो आपको पता गिनती करते हैं, ये जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, इनके पास अदारे हैं, ये गिनती करते हैं। मिनिमम 66,000 का फिगर था। ये खान और अब जो सरकारी अदारे जो कह रहे हैं, आप जी 30 अक्टूबर, वो तो कभी हम भूल ही नहीं सकते। लोग फरते जज्बात से रो रहे थे कि एक तब्दीली आ रही है। इमरान खान साहब को तो इदराक नहीं था कि जो कुछ वो कह रहे हैं इस पे अमल पैरा नहीं हो सकेंगे। इसके लिए उन्होंने तैयारी नहीं की, बाद में उसके लिए वो कैडर तैयार नहीं किया। मैं आपको एक वाकया बताता हूं। सर्दियों की बारिश, यानी हल्की सर्दियां थी, मगर बारिश हो जाए तो पिंडी में सर्दी बहुत हो जाती है तेज। काजी हुसैन अहमद को खिताब करना था और इमरान खान को और कुछ और अपोजिशन लीडरों को, एक ढीला ढाला सा इत्तेहाद बन रहा था। तो वो 5-6 हजार आदमी लियाकत बाग में बैठे हुए और बारिश उनके सरों पे बरस रही थी। तो इमरान खान ने मुझसे कहा
کہ کاش میرے پاس ایسے لوگ ہوتے. میں نے کہا ایسے لوگ یوں ہی نہیں مل جاتے, یہ بازار میں نہیں بکتے. یہ ایک آدمی کی نصف صدی کی کمائی ہے, یعنی سید ابوالعلا مودودی کی. آپ نے دیکھا تھا کہ کیسے امٹ کے آئے خادم حسین رضوی مرحوم کے جنازے میں, کیسے لوگ امٹ کے آئے. اور میں پھر کہتا ہوں جو بات میں نے اس دن کہی تھی میں اس پہ قائم ہوں. وہ کوئی خواجہ نظام الدین اولیاء نہیں تھے, خواجہ مہر علی شاہ نہیں تھے, وہ خواجہ معین الدین چشتی نہیں تھے, وہ عظیم اکابر میں سے نہیں تھے. لیکن چونکہ نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیتے تھے, اس کے اوپر تو کوئی بھی جان قربان کرے کوئی, تو اس سے لوگ محبت کرتے ہیں. بے شک بے شک. اور اچھے یہ جو لوگ ان لوگوں نے جو کچھ کہا, اب وہ باری باری آپ ڈسکس کر لیں. اگر آپ تعداد کم, ایک وہ جوش و جذبہ نہیں تھا, ایک وہ جوش و جذبہ تھا ہی نہیں, وہ کمٹمنٹ نظر نہیں آئی, لیڈروں کے چہروں پر اس کا تاثر تھا. پھر جو تقریریں کی گئیں, ہر ایک نے اپنے آباء و اجداد کو خراج تحسین پیش کیا اور اپنا اپنا نقطہ نظر پیش کیا. بھائی آپ ایجنڈے پہ بات کریں, آپ کیسے لوگ ہیں؟ ٹھیک, آپ ایجنڈے پہ بات کریں. ہارون صاحب جس ایجنڈے پہ ہارون صاحب بات کر رہے تھے, اپنے دیکھنے والوں کو وہ بھی بتا دیتے ہیں. لیکن جہاں تک اس تحریک کا مقصد ہے, اس جلسے کا تھا, مریم صاحبہ گھر گھر گئی تھی, کونے کونے گئی تھی لاہور کے, کہ اس جلسے کو کامیاب کیا جائے. جوش خطابت تو ایسا تھا ہارون صاحب کہ میرے پروڈیوسر صاحب آپ کو اگر محمود اچکزئی صاحب کا وہ چھوٹا سا کلپ دیں کہ ان کا جوش خطابت کیا تھا اور کیسا تھا, اس کا متن کیا تھا, اس کے اوپر واپس آ کے پھر میں آپ سے بات کرتی ہوں. جی پروڈیوسر صاحب. جب اس خطے پہ انگریز بہادر کی بادشاہی تھی, کوئی برا نہ مانے, ہم کسی کو تانا دینے نہیں آئے. ہم نے اپنی بساط کے مطابق سامراج کا مقابلہ کیا, لیکن ہمیں گلہ ہے, تھوڑا سا ساتھ لاہوریوں نے بھی دیا انگریزوں کا. لاہور والوں میں معافی چاہتا ہوں, لاہور نے نیا آئین بننے نہیں دیا. پھر بنگال کی اکثریت کو کم کرنے کے لیے 1 یونٹ کا ڈرامہ رچایا گیا. نہ بابا یہ چالاکیاں نہیں چلے گی. یہ کیا ہارون صاحب, اچکزئی صاحب کھڑے ہیں لاہور کے اندر, تانے بھی دی جا رہے ہیں, معافی بھی مانگے جا رہے ہیں, سیدھا سیدھا سامراج کا ساتھی. نہیں, اس بیچاری کی ایک تو کامن سینس بہت کم ہے, دوسرا یہ پڑھا لکھا نہیں ہے, اور یہ بالکل نہیں پڑھتا, اس کو یہ نہیں پتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ بلوچ سرداروں نے سنڈے مین کی, جس کے نام پہ وہ شہر بھی ہے, بگی کھینچی تھی. پنجاب میں ایسا واقعہ کبھی نہیں ہوا. پنجاب نے انگریزوں کو اس لیے قبول کیا, اس کو پتہ ہی نہیں ہے, فہم نہیں ہے نا تاریخ کا, تاریخ پڑھنی اور سمجھنی پڑتی ہے کہ یہاں اس سے پہلے سکھوں کی حکومت تھی. اور سکھوں کی حکومت کیسی ہو سکتی ہے؟ بادشاہی مسجد میں انہوں نے گدھے باندھ دیے تھے, گھوڑے باندھ دیے تھے, تو کیا اس کو قبول کرتے؟ تو سارا ہندوستان جو ہے وہ سرنڈر کر چکا تھا پورا, اور بلوچستان کا بڑا حصہ بھی سرنڈر کر چکا تھا. اور رنجیت سنگھ نے پشتونوں پہ حکومت کی. مطلب یہ بدقسمتی, پشتون ایک نہایت معزز قوم ہے اور بڑی بہادر قوم ہے, لیکن ان پہ حکومت کی. اپ ٹل کابل تو اس نے حکومت کی. تو اس کرائسس میں جب طوائف الملوکی تھی, انارکی تھی, جس کی آج مولانا فضل الرحمان نے دھمکی بھی دی کہ ہم انارکی پھیلا دیں گے, تو وہی میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی سنایا تھا نا, چور اچکے سکھ مرہٹے شاہ و گدا سب خواہاں ہیں. ایک افراتفری اور خانہ جنگی کا عالم تھا, جس میں کچھ عرصہ رنجیت سنگھ نے حکومت کی. اس کے بعد انگریز آئے تو ٹھہراؤ آ گیا. پاکستان تو بن ہی نہیں سکتا تھا پنجاب کے بغیر. جس دن پنجاب نے فیصلہ کر لیا اس دن پاکستان بن گیا. یہ بات درست ہے کہ بنگال میں بنی مسلم لیگ, یہ بات درست ہے کہ سندھ اسمبلی نے قرارداد منظور کی سب سے پہلے اس کے حق میں, لیکن بلوچستان تو نہیں گیا سارا اس کے ساتھ. کچھ لوگ گئے بلوچستان میں, تو آخری وقت تک میں نام لے کے بتا سکتا ہوں, ان کے والد گرامی کو بلوچستان کا گاندھی کہا جاتا تھا, عبدالصمد اچکزئی کو. تو گاندھی کس لیے کہا جاتا تھا؟ وہ تو پاکستان بننے کے حق میں ہی نہیں تھے. یہ اب بھی کہتے ہیں خاردار تارے توڑ دیں گے, یعنی افغانستان کا حصہ بنا دیں گے اس کو. کیسے بنا دیں گے؟ یا تو بچگانا باتیں ہیں, لیکن انہیں معلوم ہی نہیں ہے, فہم نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ پنجاب وہ خطہ ارض ہے, اس میں آپ جنوبی پنجاب میں خاص طور پہ چلے جائیں تو میجارٹی بلوچوں کی ہے. یہ جتوئی اور مزاری اور لغاری اور کتنی نسلیں ہیں, گوپانگ, یہ سندھ سارا بلوچوں سے بھرا ہوا ہے. زرداری بھی بلوچ ہیں. پنجاب کا چیف منسٹر بلوچ ہے. پنجاب کا چیف منسٹر کون ہے؟ عثمان بزدار, بلوچ ہے. اور قومی اسمبلی میں سب سے بڑی تعداد نسلی اعتبار سے بلوچوں کی ہوتی ہے. اور پنجاب وہ واحد جگہ ہے جہاں اردو بولنے والے, سندھی بولنے والے,
اپنا پشتو بولے کسی بھی قومیت کے لوگ کمفرٹیبلی رہ سکتے ہیں, کاروبار کر سکتے ہیں. اور لاہور شہر میں پشتون, اس عقل مند آدمی کو پتہ نہیں ہے, لاہور شہر میں پشتونوں کی آبادی نہایت تیزی سے بڑھ رہی ہے, ان کا کاروبار بھی بڑھ رہا ہے, اور اس پہ کسی کو نہ اعتراض ہے نہ اعتراض ہونا چاہیے. ٹھیک. صاحب ایک سوال ہے, آپ نے کہا کہ اچکزئی صاحب جو ہیں انہیں سیاست کا, مان لیا انہیں سیاست کا ادراک نہیں ہے, پڑھتے نہیں ہیں, مگر پنڈال کے یا دوسرے جو سٹیج کے لوگ تھے انہیں تو ادراک ہے نا, سیاست وہ تو جانتے. کوئی ایک بھی کھڑا ہو کہ اس چیز کی مذمت نہیں کر سکا, کسی ایک نے اچکزئی صاحب کو نہیں روکا ہارون صاحب؟ نہیں, مذمت بھی نہ کرتا, بالواسطہ ہی تصحیح کر دیتا. وہ تو مریم اس پوزیشن میں تھی کہ اس کی تصحیح کر دیتی. بالکل. مگر یہ تو بہت ہی سطحی اور اتھلے لوگ ثابت ہوئے. یعنی پنجاب کا اس میں گناہ کیا ہے بھائی؟ دیکھیے, ہر قوم میں, ہر علاقے کے لوگوں میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں, خامیاں بھی ہوتی ہیں. وہ پشتونوں میں خامیاں نہیں ہوتی, سندھیوں میں نہیں ہوتی. اور کریکٹر انڈیویجول کا ہوتا ہے, قوم کا نہیں ہوتا, شہر کا نہیں ہوتا, کسی لسانی گروہ کا نہیں ہوتا. ایک خاندان میں 5 آدمی ہوتے ہیں, 5 کا مزاج الگ ہے, کردار الگ ہے. تو وہ جناب رسالت مآب کے جو چچا تھے وہ کون تھے؟ ابو جہل, ابو لہب. تو کیا قریش جو تھے وہ خارجی اس طرح کے استدلال کیا کرتے تھے؟ وہ حضرت علی نے بھیجا جناب عبداللہ بن مسعود کو خارجیوں سے بات چیت کرنے کے لیے, تو انہوں نے کہا کہ یہ چھوڑو. عبداللہ بن مسعود حالانکہ نہایت ہی محترم ترین شخصیات میں سے ایک تھے, انہوں نے سمجھایا بجھایا. اور جناب علی کرم اللہ وجہ سے زیادہ معزز کون تھا اس وقت جس زمانے میں وہ تھے؟ نہ ان سے زیادہ کوئی صاحب علم تھا, نہ صاحب فقر تھا, اور نہ صاحب عدل تھا کوئی ان سے زیادہ, نہ صاحب علم تھا ویسا کوئی. تو وہ کہنے لگے, وہ ایک خارجی نے دوسرے سے کہا چھوڑو ان کو, قرآن میں لکھا ہے قریش جھگڑالو ہیں. ارے بھائی کون سے قریش ہے؟ ابو لہب جھگڑالو تھا, شیبہ جھگڑالو تھا, ابو جہل جھگڑالو تھا. قریش تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے, اور جناب ابو بکر بھی تھے, اور خود جناب علی کرم اللہ وجہ تھے. تو وہ جھگڑالو تھوڑی تھے, وہ تو معاف کر دینے والے تھے. وہ تو قرآن کہتا ہے کہ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. یہ سینسیبل آدمی کی نشانی ہوتی ہے, غیر ضروری بحث میں نہیں پڑتا. پھر یہ قرآن کہتا ہے تانا زن نہیں ہوتا. تانے نہیں. یہ تانا زنی, انہوں نے کراچی والوں پہ تانا زنی کی کہ اردو ہماری قومی زبان نہیں ہے. بھائی اردو نہیں ہے تو اور کون سی قومی زبان ہے؟ بلوچی تو نہیں ہو سکتی. یعنی بلوچی ادب میں بڑے بڑے شاہپارے ہیں, مینگل صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ لیکن پریکٹیکلی پاسبل ہی نہیں ہے نا, پنجابی نہیں ہو سکتی. مینگل صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مینگل صاحب جو ہے نا جی, انہوں نے کی مینگل صاحب جو تھے نا وہ حسد کا شکار تھے. مطلب ان کے 5, اگر پنجاب میں 5 دریا بہتے ہیں تو اس کا بینیفیشری کون ہے؟ اس کے بے شمار بلوچ بینیفیشری ہیں. یہاں آ کے بلوچ قبائل بسے ہیں نا. میں تو جس شہر میں رہتا زیادہ وقت گزارا رحیم ارخا میں, وہاں تو سارے ہی بلوچ قبائل ہیں. ارد گرد دیہات کے ارد گرد شہر میں بھی ہے, مگر شہر کے ارد گرد تو بلوچ قبائل ہی ہیں. ان پانیوں سے جو گندم اگتی ہے, جو کپاس اگتی ہے, جو اور چیزیں پیدا ہوتی ہیں, وہی بلوچستان بھیجی جاتی ہے یا سندھ سے بھیجی جاتی ہیں. تو بھائی کسی خطے کو اللہ نے کچھ دیا, ان کو معدنیات دی. رہ گیا گوادر, انہوں نے کہا یہ مجھے مٹی سے بڑی, مٹی سے کسی کو کوئی محبت نہیں ہوتی. ایک اعلیٰ مقصد ہوتا ہے زندگی میں. یہ شاعروں کی سی اور بچوں کی سی باتیں ہیں اور جذبات کو ایکسپلائٹ کرنے لگے. گوادر تو ہم نے مسقط سے خریدا تھا, انہوں نے تو دے دیا تھا مسقط کے حکمرانوں کو, ہم نے ان سے خریدا. اور ایک پنجابی وزیر اعظم تھا جس نے خریدا تھا. اور پنجابی اور سندھی اور بلوچ کا کیا سوال ہے؟ بلوچوں میں بڑے بڑے عالی شان لوگ پیدا ہوئے ہیں, پشتونوں میں ہوئے ہیں, سندھیوں میں ہوئے ہیں. اور اس لیے یعنی ایک اعتبار سے تو قائد اعظم بھی سندھی تھے, ان کے والد تو بڑی تاکید کرتے تھے کہ کراچی میں پریکٹس کرو. وہ مناسب نہیں سمجھتے تھے اس کو, وہ ایک آزاد رائے رکھنے والے آدمی تھے. تو یہ جو اس طرح کی بحثیں چھیڑنا ہے تو انتشار پیدا کیا ہے نا اس سے, اور اہل لاہور اس بات کو کبھی بھولیں گے نہیں, کبھی نہیں, کبھی نہیں. ہارون صاحب انتشار کی آپ نے بات کی ہے, آج کے اس فتنہ پیدا کیا نا, آج کے اس جلسے میں اداروں ایک لحاظ سے تو اچھا ہے کہ ہر صوبے کے لوگ آئیں, اپنی بڑاس نکالیں, اپنی بات کریں, یہ جمہوریت کی خوبی ہے. لیکن ایک دوسرے پہ تانا زنی, پہلے انہوں نے کراچی والوں پہ تانا زنی کی کہ اردو قومی زبان نہیں ہو سکتی. اردو نہیں ہوگی تو کیا لاطینی ہوگی
یونانی ہوگی، کون سی ہوگی؟ ہر علاقے کی ایک زبان ہوتی ہے، ہر زمانے کی بھی ایک زبان ہوتی ہے. ایک زمانے کی زبان یونانی تھی، ایک زمانے کی زبان رومن تھی، ایک زمانے کی زبان عربی تھی، ایک زمانے کی زبان فارسی تھی. فارسی نے ایک زمانے میں ساری دنیا پہ غلبہ پا لیا تھا، بنگال سے لے کے سینٹرل ایشیا تک پورے علاقے میں. اکبر کے دربار میں اس پہ بحث ہوتی رہی کہ یہ فارسی کم لوگ جانتے ہیں، مگر یہ علم تھا ہی سارا فارسی میں. پھر اردو زبان نیچرلی ایمرج ہوئی ہے، وہ کسی نے کوئی مسلط تھوڑی کر دیا. مطلب میں پنجابی ہوں مگر میں اردو میں سوچتا ہوں، اردو میں لکھتا ہوں، اس لیے کہ علم تو سارا اردو میں ہے، اتنا فارسی میں بھی نہیں ہے. ٹھیک، یعنی دینی علم خاص طور پہ اتنا فارسی میں بھی نہیں ہے جتنا اردو میں ہے. یہ کیا تعصب ہے کہ کوئی اردو بولتا ہے یا پنجابی ہے یا سندھی ہے؟ چلے سندھی پنجابی کی بحث ہم کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد لے لیتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو آج کے اس جلسے میں، ویسے تو تمام جلسوں میں، لیکن آج کی مینار پاکستان کے اس جلسے میں خاص طور پہ اداروں کو بڑا تنقید کی گئی ہے، بڑی شدید تنقید کی گئی ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس تحریک کا مقصد اپوزیشن کا کسی اور طرف نکل رہا ہے. ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے ان تقریروں کے اوپر تفصیل سے بات کروں گی، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. جس طرح سے اداروں پر شدید تنقید کی گئی مینار پاکستان میں ہونے والے جلسے پر، اس کے ساتھ ساتھ پہلے جب اچکزئی صاحب کی ہم نے محمود اچکزئی صاحب کے ساتھ حوالہ دیا اس پروگرام میں جوش خطابت کا، تو آج باقی جتنے بھی لیڈر ہمیں نظر آئے سٹیج کے اوپر وہ بھی سارے بڑے پرجوش تھے. بلاول بھٹو صاحب بڑے پرجوش تھے، بڑے پرعزم تھے. وہ اپنے اس جوش میں کیا اعلان کر کے گئے ہیں واپس آ کے وہ سنوا کے ہارون صاحب سے اس کے اوپر بات کریں گے. جی پروڈیوسر صاحب. سلیکٹڈ وزیر اعظم کا استعفیٰ چھین کے رہیں گے. ہم اسلام آباد پہنچ رہے ہیں، فون کال کرنا بند کریں. ہم سب ایک ہو کے اسلام آباد کا لانگ مارچ کا سفر کر کے آپ کا قد پتلی کو بگائیں گے. اس کو بگا کے پھر بات ہو سکتا ہے. ہارون صاحب، لانگ مارچ کا اعلان کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ اس وزیر اعظم کو ہٹا کے پھر آپ سے ہم بات کریں. بات کرنے کے لیے تو وہ پھر بھی تیار ہیں، ابھی بھی تیار ہیں، بعد میں بھی تیار ہیں. پھر مسئلہ کس چیز کا ہے؟ نہیں، بات تو کرنی پڑے گی. ذرا ایک میسیج آیا وہ ذرا سن لیں. جی جی. اچکزئی قبیلے کے سربراہ یہ بڑے ایک ایسے آدمی نے بھیجا ہے کہ جو تاریخ کا بڑا طالب علم ہے اور بلوچستان پہ جس کی بڑی ایکسپرٹیز ہے. اچکزئی قبیلے کے سربراہ حاجی سربلند خان کو انگریز سرکار نے 1880 میں 300 روپے ماہانہ الاؤنس پر لیویز میں بھرتی کیا تھا. 1883 میں اس کے باندے عبد المجید خان کو اس کی جگہ لگایا. انہیں صدباشی کہا جاتا تھا، یعنی ان کے ساتھ 100 اچکزئی انگریز لیویز میں افغانوں کے خلاف لڑتے تھے. یہ اچکزئی صاحب کا معاملہ ہے. ایرانی انٹیلیجنس کے ساتھ ان کا تعلقات ہیں، اس کا وزارت داخلہ کے پاس تحریری ثبوت موجود ہیں. افغان انٹیلیجنس کے لوگوں کے ساتھ ان کی تصویریں موجود ہیں. اب جو بات آپ نے کی ہے نا مذاکرات کی، تو مذاکرات تو کرنے ہی پڑیں گے. اگر مذاکرات نہیں کرنے ہیں تو کیا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو بلا لیں جب یہ اسلام آباد پہنچیں، کہ کہیں آپ کا حکومت بنا لیں؟ کس طرح؟ وہ تو دیکھیے، یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ کوئی 1-2 لاکھ آدمیوں کو لے جائیں. عمران خان جتنے آدمیوں کو لے گیا تھا وہ بھی کامیاب نہیں ہوا تھا. وہ عمران خان صاحب کو گھر بھیجنے کے بعد اتنے بھی نہیں لے جا سکتے. خان صاحب کو گھر بھیجنے کے بعد آمادگی ظاہر کر رہے ہیں. دیکھیے جی، 2002 کے بعد 2002 میں ایک حکومت بنی جو 2007 تک جس نے حکومت کی. پھر نہیں، 2008 میں الیکشن ہوئے، پھر اس نے 5 سال حکومت کی، پھر 5 سال حکومت کی. 3 حکومتیں گزر چکی ہیں. اب یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہنا چاہیے. لوگ نہیں چاہتے. لوگ کیا چاہتے ہیں؟ لوگ معاشی ترقی چاہتے ہیں، لوگ انصاف چاہتے ہیں، لوگ تعلیم چاہتے ہیں، لوگ امن و امان چاہتے ہیں، لوگ اچھے سول ادارے چاہتے ہیں، اچھی عدلیہ چاہتے ہیں. اس کے لیے پریشر ڈالے نا. لوگ یہ روز روز کی تبدیلیاں نہیں چاہتے. اس لیے کہ جب یہ 90s کے عشرے میں ہو رہا تھا، جس کو لاسٹ ڈیکیڈ کہا جاتا ہے، ضائع شدہ عشرہ، ٹھیک، تو اس میں تو معاشی ترقی کا جو بھی امکان ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. معاشی ترقی تو ہوئی پہلے چند برسوں میں پاکستان میں،
اور پھر اس کے بعد انڈسٹریلائزیشن ہوئی ایوب خان کے زمانے میں، پھر معاشی ترقی ہوئی ضیاء الحق کے زمانے میں، پھر مشرف کے زمانے میں. اور جس ٹی وی پہ یہ تقریر ان کی سنائی جا رہی تھی چینلز پہ، وہ ایک فوجی حکمران نے دیے تھے. بھٹو صاحب کے زمانے میں تو ایوب خان کے مرنے کی خبر نشر نہیں ہو سکی تھی. ایوب خان جو ملک کا سربراہ رہا تھا، جس کی تصویریں ٹرکوں کے پیچھے نظر آتی ہیں، جس نے یہ ڈیم بنائے تھے جن کی وجہ سے آج کھانے کے لیے ہمیں گندم میسر ہے ہماری تمام حماقتوں کے باوجود، اور جس نے وہ صنعت کارخانے لگائے تھے جس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ زر مبادلہ کی آمدن ہے. تو یہ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تو قرض لیے. جب ایوب خان گیا، آپ کو پتا پاکستان میں کوئی قرض نہیں تھا، یعنی میرا خیال ہوگا $100-150 ملین کا. راجہ بھٹو صاحب بھی نہیں کوئی قرض چھوڑ گئے تھے، $1 بلین تھا جو نسبتاً زیادہ تھا. قرض تو اس کے بعد تو پھر اور ضیاء الحق کے زمانے میں جو قرض لیا گیا اس کے نتیجے میں غربت ختم ہوئی. وہ آپ کو پتا کتنے % پہ قرض ملتا تھا؟ 1% پہ، اور ڈونیشنز ملتی تھیں. یعنی پاکستان ایک طاقتور ملک تھا، اس کے بعد تو کمزور ہوتا گیا، مسلسل کمزور ہوتا گیا. بھائی جو آزادی ہے وہ مولانا اپنی آزادی مارچ کا بڑا حوالہ دے رہے تھے. آزادی کا لازمی تقاضا ڈسپلن ہے. ٹھیک، اگر ڈسپلن نہ ہو، یہ جس دفتر میں اور آپ کام کرتے ہیں اس میں ایک ڈسپلن ہے نا، تو انارکی تو نہیں ہو سکتی جس کی وہ دھمکی دے رہے تھے کہ انارکی ہو جائے گی، فوج ہماری بات مانے. بھائی تمہاری بات کیوں مانے؟ بھائی آپ کا مولانا فضل الرحمان صاحب، وہ ذرا ان کا کلپ تو نکالیں، وہ جو جس میرے پاس ہے ہارون صاحب. بالکل بالکل ٹھیک ہے. چلیے پروڈیوسر صاحب، اب ہارون صاحب، وہ آپ اجیت دوول سے ملے آپ اسد مدنی کے ساتھ، اور اسد مدنی وہ آدمی ہے جس نے مولانا حسین احمد مدنی کا بیٹا، جس نے کہا 65 کی وار میں کہ پاکستانی فوج ڈیش فلاں کی موت مر رہے ہیں. اتنا گندا لفظ ہے کہ میں بول نہیں سکتا. شہداء کے بارے میں یہ بات کہی عالم دین ہونے کے باوجود. اور اجیت دوول سے آپ ملے، اس کی تصویر موجود ہے، اور آپ نے وہاں پریس کانفرنس کی اور اس میں یہ کہا، سارے انڈین اخباروں میں چھپا کہ بنگلہ دیش، پاکستان اور انڈیا کے سیاستدان ایک میز کے گرد جمع ہو کے کنفیڈریشن بنا سکتے ہیں. اس پہ منور حسن صاحب نے احتجاج کیا بڑا شدید. اسی پہ بریفنگ دی مشرف نے اپنی کابینہ کو کہ انہوں نے انڈیا سے پیسے لیے ہیں. اور آپ کے والد گرامی نے ارشاد فرمایا تھا، مولانا عبدالستار خان نیازی مرحوم ڈنڈا لے کے ان کے پیچھے دوڑے کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں تھے، اور آپ کہہ رہے ہیں یہاں قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی. میں سنا دوں ہارون صاحب، معذرت کے ساتھ، قطع کلامی کی معذرت ہارون صاحب، میں ذرا دیکھنے والوں کو سنا دیتی ہوں، جہاں تک سامعین کا تعلق ہے وہ بھی سنائیں گے. مگر جس بات کی طرف ہارون صاحب اشارہ کر رہے ہیں، اور آج مولانا صاحب نے جو سٹیج پہ کھڑے ہو کے بات کی کہ امت مسلمہ کی نمائندگی کرنے والی ہمیں قوم بننا ہے، ذرا پہلے ان کا کلپ سن لیں، واپس آ کے ہارون صاحب سے ان کی ڈیٹیلز لیتے ہیں. اسی مینار پاکستان کے مقدس مقام پر قرارداد پاس کی گئی تھی، ایک ایسے مملکت کے تصور کے ساتھ تھی کہ ایک طاقتور اسلامی ملک جو امت مسلمہ کی قیادت کرتا نظر آئے. دیکھیے یہ عالم دین ہونے کے دعوے دار ہیں، اور ان کے ایک آدمی نے ایک دفعہ مجھ سے کہا کہ یہ اس دور کے ابن تیمیہ ہے. ابن تیمیہ کا تو معاملہ یہ تھا، باقی تو چھوڑ ہی دیں، امام انہیں کہا جاتا تھا کہ اس دور کا جو سب سے بڑا زباندان تھا، سب سے بڑا، یعنی سمجھو اس دور کا علامہ اقبال تھا یا اسد اللہ غالب تھا، اس کی 18 غلطیاں زبان کی انہوں نے نکال دی تھیں. اور ان کی اتنی ہیبت تھی اور جہاد کیا انہوں نے تاتاریوں کے خلاف کہ رکن الدین بیبرس جو بادشاہ تھا اور بڑے بادشاہوں میں سے ایک تھا، ان سے ڈرتا تھا، انہیں جیل میں ڈال دیا. انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ صادق اور امین سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تاریخ انسانی میں کبھی کسی کا لقب رہا نہیں. ایک لقب اللہ نے انہیں دیا، 2 نام اپنے دیے، رؤوف الرحیم اور سراج منیرہ کہا انہیں، دمکتا ہوا سورج، ہے جی، اور کہا اللہ اور اس کے فرشتے ان پہ درود بھیجتے ہیں. صادق اور امین تو یہ جہالت کی بات ہے، بارہا ہم پوائنٹ آؤٹ کر چکے ہیں. یہ کہتے ہیں جی پارلیمنٹ کو ساورن بنائیں گے. یہ پارلیمنٹ جو ہے یہ فیصلے کرے گی جس کے لوگوں کو یہ فہم نہیں ہے کہ سوائے جناب رسالت مآب کے کبھی کسی کو نہیں کہا گیا صادق اور امین. اور یہ کہہ رہے ہیں میں صادق اور امین، آپ کا کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے، آپ کے پاس یہ پراپرٹی آتی کہاں سے ہے؟ آپ کے پاس اتنی دولت کے انبار ہیں، اور آپ اس کا جواب دینا کہ شور کوٹ میں آپ کا گھر ہے یا نہیں ہے، اور اسلام آباد میں ہے یا نہیں ہے، اور گھر میں ہے یا نہیں ہے. آپ کے والد کی تو کوئی جائیداد نہیں تھی، آپ یہ خود کہتے ہیں کہ وہ قرض چھوڑ کر مرے تھے. آپ کے پاس یہ پیسہ آیا کہاں سے ہے؟ اس کا جواب تو دیں.
ٹھیک ہے. اور صادق امین اتنا بڑا دعویٰ، یہ دعویٰ تو عالم اسلام کی تاریخ میں کبھی کسی عالم دین نے نہیں کیا، نہ کوئی کرتا ہے. کوئی دانا آدمی تو یہ دعویٰ نہیں کرتا. ٹھیک ہے. چلیے ہارون صاحب، بیک ٹو بلاول ونس اگین. آپ نے کہا کہ بات ماننی پڑے گی. کیوں ماننی پڑے گی؟ وہ کہتے ہیں ہماری بات ہر صورت ماننی پڑے گی کیونکہ ہم تمام کشتیاں جلا کر اس میدان میں اترے ہیں. یہ کشتیاں تو جلا دی مگر ان میں کوئی طارق بن زیاد تو نہیں ہے. دیکھیے عمران خان جو ہے وہ کھڑا رہا تھا. عمران خان نے 1000 غلطیاں کی، ہم گنواتے رہتے ہیں. اس نے کوئی تیاری نہیں کی، اس کو فہم نہیں تھا، اس میں مردم شناسی نہیں ہے. وہ ایسی باتیں کہہ دیتا ہے جس کی بعد میں خود سے شرمندگی ہوتی ہے، تردید کرنی پڑتی ہے. وہ ہم گناتے رہتے ہیں. لیکن وہ تو ڈٹ کے کھڑا رہا تھا. اور آپ تو حکومت کے بغیر چند مہینے گزارنا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. دولت آپ کے پاس بھی ناجائز ہے، نواز شریف کے خاندان کے ہر شخص کے پاس ناجائز ہے، شہباز شریف کے خاندان کے ہر شخص کے پاس ناجائز ہے. یعنی ٹی ٹیز ہیں اور اسی یہی زرداری صاحب کا ہے. ان کی تو آپ کبھی مذمت نہیں کرتے، بددیانتوں کی. آپ چلیے آپ مان لیا کہ آپ سچے ہیں. صادق امین تو خیر نہیں، آپ سچے ایماندار ہیں. تو جو بدترین بددیانت لوگ ہیں جنہوں نے ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے اور نوچ نوچ کر کھایا ہے، ان کے ساتھ آپ ہمیشہ ان کے حلیف ہوتے ہیں. اچھا پھر یہ کہا، پھر آپ غور کیجئے کتنے اہم آسپیکٹ ہیں اس میں. اسرائیل کا کسی نے ذکر نہیں کیا کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے. فرانس کا نہیں کیا. بھائی اتنا بڑا مسئلہ ہے عالم اسلام کی قیادت کی، فرانس کا ذکر نہیں کیا، اس کی مذمت نہیں کی. کشمیر کے بارے میں اگر کہا تو یہ کہا کہ عمران خان نے سودا کر لیا. عمران خان نے کیا سودا کر لیا؟ عمران خان پہ جو اعتراض ہے درست وہ یہ ہے کہ بھرپور مہم نہیں چلائی. اسٹیبلشمنٹ بھی اس کے لیے ذمہ دار ہے. اس سے بہت بھرپور مہم چلانی چاہیے تھی. بہت تاخیر کیا، اب آ کے ڈوزیر نکالا، یہ پہلے نکالنا چاہیے تھا. اور خوش فہمی تھی کہ کوئی مذاکرات ہو جائیں گے. تو آپ تو 10 سال کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے. آپ ایک کارنامہ اپنا بتا دیں آپ نے کیا. نواب زدہ نصر اللہ خان رہے، کسی وقت بات کریں گے تفصیل سے، تو انہوں نے کتنا بے پناہ کام کیا اور تمام پارٹیوں کو ساتھ لے کے چلے. آپ نے تو صرف دورے کیے اور ان کے لطیفے ہوتے. جب یہاں آتے تھے تو ساتھ رپورٹ آتی تھی تو لطیفے سنائے جاتے تھے کہ ویانا میں ایک شیشے کی بگی پر بیٹھ گئے اور وہ گر گئی. ویسے خدا کا شکر ہے کوئی زیادہ نقصان نہیں، ورنہ پاکستان کو 2-4 ملین ڈالر ہی دینے پڑتے. مولانا صاحب تو ہارون صاحب کشمیر پہ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ ہم ان خواتین کی وہاں پہ جو عصمت دری ہوتی ہے اس کے اوپر ملک کے اندر سیاست کرتے ہیں، وہاں ظلم ہوتا ہے، ہم سیاست یہاں کرتے ہیں. پھر مولانا صاحب جب کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے، انہوں نے بھی تو سیاست کی. انہوں نے کیا دیکھیے نا اس پہ نہیں، انہوں نے عمران خان نے تو کشمیر پہ کوئی سیاست کی ہی نہیں. اس نے تو کشمیر کا ایشو ریز کیا جب وہ حکومت میں آیا ہے. اس سے پہلے تو سرسری اس نے 1-2 مواقع پہ کہا کہ اتنا ظلم ہو رہا ہے تو ظاہر ہے اس کی مذمت تو میں کروں گا. اس کے سوا تو اس کا کانسیپٹ کلیئر نہیں تھا کشمیر اور انڈیا کے بارے میں. وہ حکومت میں آنے کے بعد کلیئر ہوا. سیاست تو انہوں نے کی، یہ بنے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین. اور خدمت خدا کو جان دینی اگر کسی نے کی تو جماعت اسلامی نے کی بطور پارٹی کے. مہاجروں کو سنبھالا، ان کے لوگ وہاں لڑے. یہ دیکھیں درست فیصلہ تھا یا غلط فیصلہ تھا یہ دوسری بات. حافظ سعید کے لوگ لڑے تو جماعت اسلامی کے تو سینکڑوں آدمی وہاں قتل ہوئے. آپ نے کشمیر کے لیے کیا کیا؟ انفیکٹ کشمیر کے لیے کسی نے بھی کچھ نہیں کیا. ضیاء الحق نے ایک حکمت عملی طے کی تھی، جنرل حمید گل نے کچھ کام کیا تھا، بعد میں ہمارے اداروں نے بھی کچھ کام کیا. پھر دنیا کے حالات بدل گئے، ہم ان کی زیادہ مدد کرنے کے قابل رہے نہیں. لیکن کشمیر کے لیے بات کی تو قائد اعظم نے کی تھی. اس کے لیے اقبال روئے تھے، اس کے لیے پاکستانی نوجوان اپنے طور پہ جا کے لڑے، بےتاب ہو کے بعد لوگ چلے گئے. ایک نوجوان کو میں جانتا ہوں جس نے پورے یہ جو ضلع لگتا ہے، کیا اس کا نام ہے، جنگل ہے جس کو کالا جنگل کہتے ہیں، پاکستانی سرحد کے ساتھ، پورے ضلع پہ قبضہ کر لیا تھا. پورا ایک دن اپنا قبضہ برقرار رکھا تھا. ان کا تو نہ یہ تو اس کا روزنامہ جنگ میں انٹرویو مولانا کا چھپا ہوا ہے، وہ پروڈیوس کیا جاتا ہے. کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بننے سے چند مہینے پہلے انہوں نے روزنامہ جنگ کے ہفتہ وار میگزین میں انٹرویو دیا. یہ پتہ نہیں فرائیڈے کا ہوتا ہے سنڈے کا، کہ میں اس کو جہاد مانتا ہی نہیں ہوں، جہاد صرف افغانستان میں ہو رہا ہے. آپ نے کیا کیا کشمیر کے لیے؟ ایک دیلا چندہ کبھی دیا ہے آپ کی پارٹی کے کسی آدمی نے؟ کسی ایک مہاجر بچے کی مدد کیا؟ جماعت اسلامی 12,000 کشمیری بچوں کی کفالت کرتی ہے، یتیم بچوں کی، اور بہت سے مہاجروں کی، اور انہوں نے سب پارٹیوں کو آن بورڈ لیا. چلیے وہ ایک ان پاپولر پارٹی ہیں، وہ نہیں سمجھ سکے قوم کے مزاج کو، سیاست انہیں کرنے نہیں آتے. آپ کا تو کوئی کنٹریبیوشن ہی نہیں ہے کشمیر میں.
آپ کس منہ سے کشمیر کا نام چلیے لیتے بریک کی طرف ہیں؟ آپ چلتے نے ہیں تو ہم اس کے چونکہ اس کی وزیر کی مراد تھی، آپ نے مکان لے لیا، وہاں ٹھاٹ سے رہے اور دنیا بھر کی سیر کی اور جو فائدے اٹھاتے، لاکھوں روپے کے تو کہا جاتا ہے لسی پی گئے. لسی تو نہیں پیتے ہوں گے میرے خیال میں، پتہ نہیں کیا پی گئے، کوئی چلیے میں بریک کی طرف جوس چل پی رہی گئے، ہوں کوئی ہارون بڑے صاحب. مہنگے جوس ہوتے ہیں، مہنگے کھانے ہوتے ہیں. چلیے بریک کی طرف چلتے ہیں، ایک چھوٹی سی بریک بڑھتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو یہ جو کلیم کیا جا رہا تھا کہ مینار پاکستان کا جلسہ حکمرانوں کی نیندیں اڑا دے گا، کیا واقعی حکمرانوں کی نیندیں اڑی یا نہیں اڑی؟ اور مریم صاحبہ نے جو آج تقریر کیا اس کے اوپر بھی تفصیل سے بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. جس طرح سے میں نے پہلے بھی اس بات کا ذکر کیا تھا کہ حکومت کے خلاف یہ جو تحریک چلائی گئی ہے اس کا مقصد اور اس کی تنقید کسی اور طرف اب نکلنا شروع ہو گئی ہے. این آر او کا جو شور مچا، ایک طرف این آر او حکومت کہتی ہے ہم نہیں دیں گے، اپوزیشن سمجھتی شاید اب وزیر اعظم عمران خان صاحب این آر او ان سے مانگ رہے ہیں. آج مینار پاکستان جلسے کے اندر مریم صاحبہ نے جو گفتگو کی، جو تقریر کی این آر او سے متعلق، وہ سنا کے واپس آتے ہیں. اب نواز شریف عوام کے ووٹوں پہ ڈاکہ ڈال کے جعلی حکومت بنانے والے تابعدار کو این آر او نہیں دے گا. اب نواز شریف پاکستان کی ترقی چھیننے والوں کو این آر او نہیں دے گا. ہارون صاحب، نواز شریف صاحب کس حیثیت میں این آر او دیں گے یا نہیں دیں گے، یہ کس چیز کے اعلانات ہو رہے ہیں؟ نہیں، وہ نواز شریف آپ یہ لکھ رکھے ہیں تو یہ کہ عام آدمی کا اندازہ ہی کبھی پنجاب میں دھان اور گیہوں کے کھیتوں کا نظارہ بھی نہیں کر سکیں گے، وہ اور ان کے اولاد. یہ خود جانا چاہتی تھیں، سارا تصادم یہاں سے شروع ہوا کہ وہاں جانا چاہتی تھی جائیداد کے بٹوارے کے لیے. اب نواز شریف صاحب کا عالم تو یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں بار بار کہ پیپلز پارٹی کا آدمی وزیر اعظم بن جائے یا مولانا فضل الرحمان بن جائیں وزیر اعظم، اور مجھے تو وزارت عظمیٰ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. تو آپ کو دلچسپی اور کس بات سے؟ آپ کی صاحبزادی کو کیوں جھونک رکھا ہے سیاست میں؟ وہ بیچاری جائے اپنے گھر بار کے معاملات دیکھے. یہ کیا خواتین کا یہ کام ہے کہ؟ اور ایسی خاتون کے جلے سیدہ عابدہ حسین ہوتی تو ہم کہتے کہ بھئی عمر بھر سیاست کیا، یہ محترمہ فاطمہ جناح ہوتی. بھائی یہ 47-48 سال کی عمر میں آپ ان کو پالیٹکس میں لے آئے اور نہ کوئی پتہ ہے. اور وہ پرویز رشید وغیرہ جو کچھ لکھ کے دے دیتے ہیں، نجم سیٹھی، عرفان صدیقی وغیرہ، کچھ وہ تانا زنی سی وہ کرتی ہیں اور اس رسان سے جھوٹ بولتی ہیں اتنی روانی سے. وہ وہی پشتو محاورہ یاد آتا ہے جیسے کوئی گاجریں کھا رہا کہ وہ ہم نے تو جناب آئین کی بالادستی کی. بھئی آپ کے زمانے میں تو ایک خبر نشر نہیں ہو سکتی تھی، آپ نے تو میڈیا کو برائب کیا، آپ تو ضیاء الحق کے دست و بازو تھے. بھئی آپ کو وزیر بنایا کس نے؟ جنرل جیلانی نے. اور آپ کو وزیر اعلیٰ کس نے بنایا؟ جنرل جیلانی نے. اور آپ کی وزارت عظمیٰ کی بنیاد کس نے رکھی؟ جنرلوں نے. تو آپ کیا؟ اور یہ بلاول صاحب کہتے ہیں کہ وہ میرے نانا نے یہ کیا. آپ کے نانا نے تو ساری انڈسٹری تباہ کر دی، برین ڈرین کر دیا، انڈسٹری ساری نیشنلائز کر لی، اور انصاف نام کی کوئی چیز نہیں تھی. صرف لیاقت باغ کے جلسہ یہاں میں 10 آدمی تو این پی کے مار ڈالے تھے اور 329-77 میں مار دیے تھے. صنعت تو ساری تباہ کر دی تھی. اور اپوزیشن کے لوگ یہ جیلوں میں پڑے ہوئے تھے یا ان کی ایک خبر نہیں چھپتی. سنگل خبر ایئر مارشل اظہر خان کی سنگل خبر چھپتی تھی، وہ بھی اگر کبھی کوئی غلطی سے ایسی بات کہہ دیں جو ان کے خلاف جاتی ہو. بھائی میں تو اس زمانے میں نیوز روم میں کام کرتا تھا، ڈی جی پی آر آفس سے ایک فون آتا تھا فلاں خبر روک دیں اور فلاں 3 کالم چھاپ دیں، اور آپ کے پاس اس کے سوا کوئی آپشن نہیں تھا. وہی جیسے مارشاء اللہ میں ہوتا ہے، ضیاء الحق کے مارشاء اللہ میں بھی یہی تھا، اور وہاں تو خیر سنسری لگا دیا گیا تھا. آپ نے کب کون سی آزادی دی ہے؟ کب آئین پہ عمل کیا ہے؟ اور آپ کے پاس یہ روپیہ آیا کہاں سے ہے؟ یعنی 8000 گنا ہو گئی سلمان کی جائیداد، 3000 گنا ہو گئی اس کی اپنا حمزہ کی، اور یہ اربوں ڈالر. آپ کا کبھی کسی حکمران نے بھی کاروبار کیا ہے؟ یعنی قائد اعظم بزنس کر لیتے. لیاقت علی خان نے تو زمین چھوڑ دی. قائد اعظم اپنی جائیداد کا کتنا بڑا حصہ انڈیا میں چھوڑا ہے، اس کا ذکر نہیں کیا. اور جو باقی تھی وہ قوم کو دے دی، سونپ دی قوم کو. ٹھیک. ہارون صاحب انہوں نے کیا کیا؟ عمران خان نے تو 1000 غلطیاں کی ہیں اور وہ گنوائی جا سکتی ہیں، وقت نہیں ہے.
مگر وہ تو اس نے تو کہہ دیا کہ میرا بنی گالا والا گھر جو ہے میرے بعد وہ دے دیا جائے ہاسپٹل کو. تو آپ نے کبھی کوئی قوم کی خدمت کی ہے؟ آپ نے کاروباری اسپتال بنایا. وہ اپنے ایک کالم نگار سے انہوں نے ایک دفعہ لکھوا دیا کہ قاضی حسین احمد کا مفت آپریشن کیا تھا. وہ قاضی صاحب نے اگلے دن اس کی تردید کی. پھر نواز شریف کو بھی کرنی پڑی کہ بھائی میں نے تو پیسے دیے تھے, میں نے مفت آپریشن نہیں کرایا تھا. کاروباری ادارے آپ نے بنائے اقتدار میں رہتے ہوئے. بھائی آپ کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی, آپ کی انڈسٹری ٹیک اوور ہو چکی تھی, اور بقول آپ کے وہ آپ کو لوہا ملا تھا, برباد ہوا, تباہ ہوا. تو پھر آپ کو کھربوں روپے کہاں سے آ گئے؟ آپ آج تک اپنی جائے. پھر عدلیہ پہ حملہ کیا کہ عدلیہ سے فیصلہ کرایا گیا. عدلیہ بھی غلط ہے, فوج بھی غلط ہے, عمران خان بھی, ساری دنیا غلط ہے, صرف آپ صحیح ہیں. ٹھیک ہے. ہارون صاحب آج مجھے یہ بتائیے, آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آئندہ سالوں میں پکنے والی فصلیں نہیں نواز شریف صاحب دیکھ سکیں گے, تو آج جو جلسے میں وزیر اعظم نواز شریف کے نعرے لگے وہ کیوں؟ نہیں وہ دیکھیے, نعرہ لگانے کو تو کوئی آدمی نعرہ لگا دے ہارون رشید وزیر اعظم ہوگا تو میں تو کونسلر بھی نہیں بن سکتا. وہ تو سچویشن ہوتی ہے. دیکھیں پالیٹکس میں سب سے اہم چیز سچویشن ہوتی ہے. سچویشن ہاتھ سے نکل گئی. بگوڑا وزیر اعظم کیسے ہو سکتا؟ کوئی امام خمینی ہے جو جلا وطن کر دیے گئے اور بچے کی زبان پر ان کا نام تھا واپس آؤں گا, وہ کہتے ہیں میں واپس آؤں گا. نہیں کب آؤں گا؟ مطلب ان کی عمر ہے 72 برس. کب آئیں گے؟ جب 95 برس. ٹھیک, وہ کب ہوں گے؟ 72 برس کے بعد آدمی کی صحت امپروو ہونا شروع ہوتی ہے یا خراب ہونا شروع ہوتی ہے؟ تو جو بھی ہارون صاحب وہ ہیں بیمار, اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے بخیر و عافیت. اور یہ بھی جانا چاہتی تھی اگر ان کو بھیج دیتے, ایون اب بھی یہ ڈیل کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی اگر ان کو جانے کی اجازت دی جائے. اس لیے کہ ان کی وہاں اربوں روپے کی جائیداد ہے. دیکھیے جائیداد کے معاملے میں ان پرسن پیش ہونا پڑتا ہے. آپ کو پتا ہے یہ بڑا قدیم قانون ہے, یہ برطانوی قانون نہیں ہے, یہ قدیم اسپین میں بھی تھا. ایک بادشاہ کو طلب کیا گیا تھا عدالت میں, غالباً عبد الرحمن جو مشہور حکمران رہے ہیں اسپین کے, ہسپانیہ کے, ان کا پوتا تھا. تو اس کو قاضی نے طلب کیا, اس نے کہا میں نے لکھ کے بھیج دیا. اس نے کہا نہیں, ان پرسن پیش ہونا پڑتا ہے. جائیداد کے معاملے میں اصول یہ ہے کہ آپ خود جائیں گے, گواہی دیں گے, انگوٹھے کا نشان لگائیں گے, اور یہ ہمیشہ سے چلا آتا ہے. تو اب یہ تو جائیداد کی تقسیم کے لیے وہاں جانا چاہتی تھی, بھائی ان کے بھاگ گئے. ٹھیک ہے, اب یہ وزیر اعظم بننے کے شوق میں ایک موہوم امید پہ لگی ہوئی ہیں. یہ ایسا نشہ ہے جب آدمی اس کا خواب دیکھتا ہے تو وہ دیوانہ ہو جاتا ہے. کتنے مغل بادشاہوں نے بیٹوں نے باپوں کے خلاف بغاوت کی, اور بیٹوں نے کتنے باپ ہیں جنہوں نے اپنے بیٹوں کو مار ڈالا, اور کتنے جن کو بھائی. تاریخ گواہ. اقتدار اپنے چچا کا, آپ کو تو اتنی شائستگی آپ کے اندر نہیں ہے محترمہ کہ آپ کہیں شہباز شریف شہباز شریف شہباز شریف, جیسے کوئی بازاری آدمی بات کر رہا ہو. وہ کہیں میرے چچا محترم شہباز شریف, وہ اپنے والد کو بھی نواز شریف ہی کہتی ہیں. والد کا بھی. اچھا پھر کہتے ہو لاہوریو, وہ لاہوریو. لاہور والوں کو برکت حاصل ہے جناب شیخ حجویر کی وجہ سے, اور سر سید احمد خان نے زندہ دلانے لاہور کہا تھا. کیوں کہا تھا بھلا؟ اس لیے کہ چندہ تو انہیں وہاں سے بھی ملا, یعنی یو پی سی پی میں بھی انہیں چندہ ملا, لوگوں نے بڑی مدد کی, لیکن سب سے زیادہ چندہ لاہور کے لوگوں نے دیا. علی گڑھ کالج کی جب بنیاد رکھی کے بعد میں یونیورسٹی ایک چھوٹی سی چٹ نواز شریف صاحب کی طرف سے انہیں بھجوائی گئی تھی. لاہور والوں کو کیا سمجھتی ہیں؟ ایک چھوٹی سی چٹ مریم صاحبہ کو بھجوائی گئی تھی کہ لاہور نہیں کہنا, زندہ دلانے لاہور کہنا ہے. ہارون صاحب آخری ایک سوال, پھر میں راولپنڈی دھماکے کی طرف بڑھ جاؤں گی. مجھے ایک آخری معذرت کے ساتھ ہارون صاحب مجھے یہ بتائیے گا, آج کا جلسہ کہا جا رہا تھا حکمرانوں کی نیندیں اڑا دے گا, مگر ملک کا وزیر اعظم تو اپنے پالتو جانوروں کے ساتھ تصویریں شیئر کر رہا ہے کہ میں بڑا پرسکون ہوں. نیندیں تو نہیں اڑی کسی کی؟ نہیں, وہ انٹیلیجنس کی رپورٹیں ہوں گی نا ان کے پاس, اور عمران خان میں بہت سی خامیاں ہیں, اور وہ ہم اجاگر کرتے ہی رہتے ہیں. اس کی شخصی بھی جو کمزور پہلو ہیں اور جو غلط فیصلے انہوں نے کیے, لیکن یہ ہے کہ وہ رات کو ہمیشہ وقت پہ سو جاتا ہے. میں چونکہ زندگی کے طویل عرصہ ہم نے اکٹھے گزارا ہے اور سفر اکٹھے کیے ہیں, دوسرے شہروں میں گئے ہیں, رات کو وہ ٹھیک وقت پہ سو جاتا ہے, اور وہ آسانی سے اس کی نیند نہیں اڑتی. وہ سخت حساب کا آدمی ان کی طرح. یہ تو فریاد کر رہے تھے, نوحے پڑھ رہے تھے کہ خدا کے واسطے ہم پہ رحم کرو, اللہ کے لیے خدا کے نام پہ اقتدار دے دو,
خدا کے نام پہ اقتدار نہیں ملتا. اقتدار کے لیے یا قائد اعظم جیسی مقبولیت چاہیے ہوتی ہے, خمینی جیسی مقبولیت چاہیے ہوتی ہے, یا شیر شاہ سوری اور بابر جیسی تلوار چاہیے ہوتی ہے. ان میں سے کوئی چیز ان کے پاس نہیں. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ ہارون صاحب. میرے ہارون صاحب کو تمام دیکھنے والوں کی طرف سے اجازت. پروگرام کا جو وقت ہے وہ بھی ختم ہو گیا ہے. سب سے جو امپورٹنٹ ایونٹ آج جو پی ڈی ایم کی طرف سے مینار پاکستان میں جلسہ ہونا تھا, اللہ کا بڑا شکر ہے بخیر عافیت وہ جلسہ ہو گیا. نیکٹا کی طرف سے تھریٹس بھی دیے گئے تھے کہ تھریٹ الرٹس ابھی بھی موجود ہیں, کوئی کارروائی ہو سکتی ہے, لیکن الحمدللہ وہ چیز تو ختم ہو گئی, وہ کام ختم ہو گیا. مگر ابھی تک کورونا, جس کے لیے ہاتھ جوڑ کے, اور مریم صاحبہ بھی عوام سے اپیل کر رہی تھی کہ خدا کے لیے اگر جلسے میں آنا ہے تو ماسک پہن کر آئیے. کرونا ابھی باقی ہے. اپنے گھر والوں کی, اپنے تمام لوگوں کی جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں ان کی حفاظت یقینی بنانا ہمارا فرض ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.